बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज हम दुबई में हालिया बारिशों की वजह से जो तबाही हुई है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे अज़ाब आया है, आज हम इस पे बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने दुबई पे क्यों अज़ाब नाज़िल किया। अरब वाले ऐसी क्या हरकतें करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐ अल्लाह आप हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि आम बंदे का अल्लाह ताला से कोई कम्युनिकेशन तो नहीं ना होता, इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कि ऐ अल्लाह तू हमसे नाराज़ है। तो अल्लाह ताला ने कहा, मूसा मेरी नाराज़गी की पहली निशानी ये है कि बारिशें बेतहाशा होंगी और बेमौका होंगी, हुकूमत बेवकूफ़ लोगों को दूंगा और पैसा बखीलों को दूंगा। प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर दुबई में बारिशों ने क्या तबाही मचाई है, ऐसा तूफ़ान वहाँ क्यों आया। ये अल्लाह ताला ने अरब वालों को तनबीह की है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होता है तो वार्निंग के तौर पर उस कौम में कुछ ना कुछ ऐसा मोजज़ा दिखाता है कि जिससे वो कौम शायद अकल हासिल कर सके, वो अल्लाह ताला से तौबा की तरफ जाए और उनको माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुबई के लोगों ने आंखों से ये सब कुछ देखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि दुबई की हालिया तूफ़ानी बारिशें और ये क़यामत का सा मंज़र ये किस चीज़ की तरफ इशारा है। प्यारे दोस्तों, दुबई में इस साल 14 फरवरी को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ हिंदू पंडितों के साथ वहां आए और अबू ज़ैबी में उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया और उसके साथ ही ऐसी तूफ़ानी बारिशों का अल्लाह मियां ने उन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया कि जिससे पूरा अरब डूब गया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस जगह पे दुबई में तो बहुत कम बारिशें होती थी, अब ये तूफ़ानी बारिशों की क्या वजह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि जब बादल और बारिश आती थी तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। ये परेशानी आपके चेहरे पर नज़र आती थी। आप परेशानी के आलम में कभी आगे चलते थे, कभी पीछे हटते थे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी वाज़िया होती थी, मगर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नाज़िल हो जाती तो फिर आप मुतमिन हो जाते, यानी जब बारिश शुरू हो जाती तो फिर आप मुतमिन हो जाते, मगर इसके बाद भी आप बारिश के लिए दुआ करते कि ऐ अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए फ़ायदा मंद बना दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफ़ियत के बारे में, इस परेशानी वाली कैफ़ियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर इस बारिश में अज़ाब नाज़िल तो नहीं कर दिया। दोस्तों, आसमान पर जब बादल आते हैं, जब बारिश बरसने लगती है तो हमें खुश होने की बजाय परेशान होना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, हमारे लिए अज़ाब तो नाज़िल नहीं होने लगा। दोस्तों, आजकल आप देखें जो दुबई की सूरत हाल है, जो अमान की सूरत हाल है, गोया यूँ महसूस होता है कि अल्लाह ताला का अज़ाब ही है जो आसमान से नाज़िल किया गया है। ज़ाहिर है अगर आज उम्मत मुस्लिमा ने जिस तरह से फ़लस्तीन को लावारिस छोड़ दिया है, फ़लस्तीनी जिस कदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, किस कदर हज़ारों की तादाद में वो शहीद हो रहे हैं, तो आज फिर उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला बारिशों की सूरत में ये अज़ाब नाज़िल करता है। हम दुबई की सूरत हाल देखें, ओमान की सूरत हाल देखें, जॉर्डन की सूरत हाल देखें, यूएई की सूरत हाल देखें, कतर की सूरत हाल देखें, वहाँ पर बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो हम सोच भी नहीं सकते। दुबई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 75 साल पहले माजी में ऐसी कोई बारिशें नहीं हुई हैं। बारिशों की तबाही सोशल मीडिया पर आपने अपनी आंखों से देखी होगी। एक मंज़र जो कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया गया है कि दुबई पर जब बिजली कड़कती है तो बिजली की चमक से आसमान पर फ़लस्तीन का नक्शा बन जाता है। दोस्तों, ये गोया हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से
پیغام دیا گیا ہے کہ یہ فلسطینی ہیں جس کو ہم سب نے لاوارث چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ ہماری مسجد اقصیٰ ہے جس کو لاوارث چھوڑ کر مسلمان، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ خواب غفلت میں سو رہی ہے، اور اس نیند سے، اس خواب غفلت سے ان کو کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے، یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمان ممالک پر بھی اس طرح سے عذاب نازل کرے، ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہے۔ ہم نے مسلمان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں کس طرح سے بارشوں نے تباہی مچائی ہے، کس قدر عمان میں تباہی مچائی گئی ہے، گویا پورا دبئی ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے ابو ظبی میں کھولے جانے والا یہ جو مندر ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ UAE حکومت کے اس اقدام پر پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ اس مندر کو اس حدیث کے سچا ہونے کا پس منظر دکھتا نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ جو مندر کھولا گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کی یہ جو حدیث ہے یہ سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ ابو ظبی میں آئے، اور ابو ظبی میں بننے والے مندر میں انہوں نے اس مندر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جو عرب کے شیخ تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہ مندر کی افتتاح میں شامل تھے۔ اس مندر کے افتتاح میں ان شیخوں نے بھی اس نریندر مودی کے ساتھ پوجا پاٹ میں حصہ لیا، بلکہ جے شری رام کے نعرے بھی ان کے ساتھ مل کر لگائے۔ اس سارے واقعے کی تصویریں اور ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی۔ مسلمانوں میں اس چیز کا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان UAE کے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے اس کو ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ ابو ظبی میں بننے والے یہ جو مندر ہے، رام مندر، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایک حدیث بھی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں برپا کی جائے گی جب تک عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا کرنے نہ لگ جائیں۔ یہ مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں اور کئی علماء نے بھی اس حدیث کے تصدیق کی ہے۔ ان سب علماء کا اس حدیث کے بارے میں کہنا ہے کہ ابو ظبی میں اس مندر کے کھلنے کے بعد یہ حدیث ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو صرف کسی ایک موقع پر صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں عربوں کے کچھ قبائل جو ہیں وہ مشرک ہو جائیں۔ دوستو، سفارتکاری کی شرائط کچھ بھی ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی اقتدار ہمیں اس بات سے قطع تلقی کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر ہمیں دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جو بت پرستی کا سبق نہیں دیتے تھے، بلکہ اس نبی نے تو ہمیں بت شکنی کا سبق دیا ہے۔ پاکستانی عوام اپنی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس بارے میں حکومتی سطح پر، سفارتی سطح پر اس اقدام کی مذمت کی جائے۔ اور آج کل آپ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کے اندر بھی جا رہے ہیں، اور ان کے مقدس مقامات پر جانے کی آپ نے بہت سی سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عرب وہ مقدس علاقہ ہے، وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پورے عرب کو آپ نے بتوں سے پاک کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مسلمان خود اس عرب کے علاقے میں بت پرستی جو ہے انہوں نے دوبارہ سے کروانی شروع کر دی، انہوں نے مندر بنا لیے اور وہاں بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔
یہی نہیں، اسرائیل کو حق بجانب کہنے والا ملک کوئی اور نہیں ہے، یہ دبئی ہی ملک ہے۔ اس کو ہر طرح سے سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ آج بھی کئی مسلمان ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ جو بارشیں ہیں، یہ جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے۔ عرب کی بلند و بالا جو عمارتیں ہیں وہ گر تو نہیں گئی پھر عذاب کی وجہ سے؟ یہ مندر جہاں بن گیا تو کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عیاش پرست ہیں، جو اسلام کو بھول چکے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کون ہے جو ان عربوں کو عقل دلائے اور ان کو بت پرستی سے روکے گا؟ خدا را اب بھی وقت ہے کہ آپ باز آ جائیں، اس مقدس سرزمین کی لاج رکھ لیں جہاں متوں کو آپ مت لے کر آؤ۔ قرآن پاک میں بھی بارشوں کے بارے میں بہت ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو لوگوں کی رحمت اور عذاب کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اس کے اسباب پر غور کریں۔ بارشیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت ہم نے کاٹتے ہیں۔ دوستو، یہ بارش آسمان سے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جو کہ پوری کی پوری تہذیبوں کو بہا کے لے جاتی ہے اور ان کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ جیسے سین آپ نے دبئی میں دیکھا کہ دبئی ڈوب چکا ہے۔ ان کی وہ بڑی بڑی بلڈنگز جو 50 منزلہ ہیں اور ان کے نیچے تہ خانے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ آج بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور سمندر کا سا منظر پیش کر رہی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو قدرتی آفات ہی ان کا سبب بنتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بارشوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ دبئی کے مندر کے جو پنڈت وشوناتھ مہادیو ہیں، ان کو یہ جو طوفانی بارشیں دبئی میں ہوئی ہیں اس سے ایک رات پہلے انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ پانی ہے جس میں ان کا مندر جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور اتنا زیادہ پانی ہے کہ پنڈت کی گردن تک آ گیا ہے۔ پنڈت جو ہے وہ مدد کے لیے دور دور سے لوگوں کو پکار رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، اور پھر یکدم جو وہ ماحول ہے سارا سبز رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس سبز رنگ کی روشنی کے اندر اس کو 4 نورانی بزرگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ 4 نورانی بزرگ جو ہیں اس کو آتے ہی ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہاں بت پرستی کی اجازت نہیں ہے، تم یہاں سے اپنے بتوں کو اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ پھر آسمان سے بجلی کڑکتی ہے اور اس پنڈت کو جاگ آ جاتی ہے، اور پنڈت اگلے دن ہی پھر یہ سین ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے۔ پورا سین وہ آپ نے سوشل میڈیا پر بارشوں کی طوفانی بارش کا دیکھا ہوگا، اور پھر واقعہ ہی میں ماحول سبز رنگ کا ہو جاتا ہے اور آسمان پہ جو بجلی کڑکتی ہے اور اس میں فلسطین کا نقشہ بنتا ہے۔ یہ سب کچھ پنڈت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بدل گیا۔ پنڈت نے یہ بات وہاں کی حکومت کو بتائی، لیکن حکومت نے اس کے خواب پہ یقین نہیں کیا، لیکن پنڈت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ زمین پاک ہے، یہاں پہ بتوں کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ پنڈت اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ دیکھو، اس نے تو سبق حاصل کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک جھلک ہے، نشانی ہے، وہ سمجھ گیا، لیکن سمجھنے کی ابھی ضرورت حکومت کو بھی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا ہے اور وہ ملیا میٹ ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو دبئی میں ہونے والی جو بارشیں ہیں وہ یقیناً عذاب الہی کی نشانی ہیں، اس لیے اس سے پہلے آسمانی بجلی گرنے کا بھی حادثہ ہوا تھا۔ یقیناً مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے کہ دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی آپ اس بات کو کنفرم کر لیں کہ کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ فی امان اللہ۔